अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कल कौमी असम्बली का सेशन रखा गया है और मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। हुकूमती साइड से कुछ कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम कल आ रही है, कुछ वज़रा का ख्याल है कि नहीं आ रही। और क्या नंबर गेम पूरी है? इस हवाले से ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो जुडिशल पैकेज है कि जी जुडिशरी के हवाले से एक कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन होने जा रही है। इसके साथ आईनी तरामीम के ऊपर भी बात की जा रही है कि जी वो भी आएंगी और उसमें बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या आप चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की उम्र में इजाफा करेंगे, उनका टेन्योर में फिक्स टेन्योर करेंगे और बहुत सी चीजें हैं। और ऑपोजिशन का ख्याल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है तो इसकी वो हमायत नहीं करेंगे। लेकिन नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट है और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी इसमें क्रूशल रोल प्ले करती है। इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, एज के हवाले से तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो तकरीर थी उसने वाज़े तौर पर बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ दौर में जब एक इस किस्म की लेजिस्लेशन आएगी तो हमने उसकी मुखालफत की थी। 68 ईयर्स एज करना चाहते थे मुशर्रफ साहब, ऑनरेबल जज साहब की, लेकिन हमने उसको 65 किया और उस पर उस वक्त पीपल्स पार्टी ने हमारी मुखालफत की, हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे हुए। तो आज उन्होंने सवाल उठा दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि पीपल्स पार्टी फिर ऐसी आईनी तरमीम की हमायत कैसे कर सकती है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब गवर्नर राज का फिर एक दफा बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जी केपीके में गवर्नर राज लगाया जाएगा और गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि मैं इसका हामी नहीं हूं और हमने तो एक अच्छी तवाना गवर्नमेंट बना के दी है इनको, मतलब बनाई है पीटीआई ने, लेकिन ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। बिलावल साहब कहते हैं कि वो खुद उनकी पार्टी जो है गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो फिर शायद नागुज़ीर हो तो गवर्नर राज जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए लगाया जा सकता है। और ये यकीनन 18वीं तरमीम में ही हो गया था कि जनाब कितने एक लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ अली अमीन खान गंडापुर साहब की जो डायरेक्ट बातचीत के ऊपर जो है हुकूमत वो काफ़ी नाराज़ है। हमारी फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट आ गया। सिक्योरिटी मामलात भी इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप काबुल हुकूमत के साथ एक सूबा इंडिविजुअली बात कर सकता है, नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नियाज़ी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वक्त का भी। हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर लीडर JUIF, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ मामला क्या एक सूबा इस सिक्योरिटी के माहौल में बातचीत कर सकता है कि नहीं कर सकता। नाज़रीन, जो पैकेज, आईनी पैकेज के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, इस पर मैं चाहूँगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुन लें। सर, कोई आईनी तरमीम होने जा रही है कल? फिलहाल तो जो मसला पड़ा हुआ है MNAs का, ऑपोजिशन के, उस पर बात हो रही है। इंटीरियर मिनिस्टर को भी इसीलिए बुलाया है। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आईनी तरमीम कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा आपको पता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त एट हैंड जो हमारे पास मसला है, जिसके लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को भी बुलाया गया है ब्रीफिंग के लिए, वो था कि जो MNAs को अरेस्ट किया गया पार्लियामेंट से। लेकिन उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। नंबर्स गेम के ऊपर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई कज़िया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। थैंक यू।
جی اگر کوئی غور کریں گے، اگر کوئی اصلاحات، عدالتی اصلاحات آتی ہیں تو اس پر، لیکن آئینی ترمیم پر یقیناً وہ ووٹ نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ جی ترامیم، آئینی ترامیم ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی سن لیں۔ کوئی یک طرفہ اس میں تبدیلی تو بالکل نہیں لانا چاہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس پروسیس میں بہتری کے لیے تبدیلی لانا ضروری ہے، مگر جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو جتنا ہم کنسنسس کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ طاقت، چاہے ہمارا قانون یا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ یا جو بھی کمیٹی سے نکلتا ہے، جتنا کنسنسس ہوگا، زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اس کا آؤٹ پٹ کو قوت ملے گا۔ جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اتنا ہی زیادہ بہتر آؤٹ پٹ ہوگا، کنسنسس ہوگا تو بہتری آتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اس بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا فیصلہ کرے گی، یہ بھی ایک اٹس اے $1 ملین کویسچن، کیونکہ ان آئینی ترامیم کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ عمیر نیازی صاحب، واضح طور پر ابھی تک تو ہمیں جو اپوزیشن ہے اس کی پوزیشن معلوم ہے، لیکن نمبر گیم کے حوالے سے آپ کو کوئی خدشات ہیں؟ کچھ ہو جائے گا؟ دیکھیں، نمبر گیم کے لیے ہی تو 9 فروری کا الیکشن، 8 فروری کا الیکشن 9 تاریخ کو ایک ڈیفرنٹ رزلٹ میں بدلا گیا، اور آج تک ریزرو سیٹ کیوں ڈینائی کی جا رہی ہیں؟ اسی اسپیسیفک نمبر گیم کو پرسپیکٹیو میں رکھتے ہوئے، اور آج بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کل ہمارے ایک ایم این اے کی فیملی کو اس طرح سے اٹھایا گیا، اور اب وہ ایم این اے ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، اور اسی طرح اور لوگ ہیں، ان کو کیا جا رہا ہے پریشرائز کے ووٹ کریں۔ نمبر تو ان کے پاس ہے نہیں، ایک لیجیٹمیسی ہے نہیں، اور بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی، اور وہ بھی ایک ایسی امینڈمنٹ کرنے کی کہ جس کا ڈائریکٹ نیکسس ہے ہماری جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے ساتھ، اور اس طرح سے شاید ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی جوڈیشری ایک ذیلی ادارہ ہے۔ جوڈیشری ایک ذیلی ادارہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دس از پرسن اسپیسیفک، جس کا 12 مرتبہ پانی پی ٹی آئی بھی ذکر کر چکے ہیں؟ دیکھیں، پرسنل اسپیسیفک سے ہٹ کے جو چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، دیکھیں آپ ایک کانسٹیٹیوشن کی اسکیم آف تھنگ ہے، اس میں دیکھیں ہر ایک کا ایک کردار ہے، ایک آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، اس کا رول ہے، پارلیمنٹ کا رول ہے، ایگزیکٹو کا رول ہے، اسی طرح جوڈیشری کا ایک رول ہے۔ تو جوڈیشری کو اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ ایوان کے تابع آ جائے تو پھر وہ تو معاملات چلیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، انہوں نے فیصلے دینے ہیں۔ اگر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے پک اینڈ چوز کرنا ہے بندے کے، تو پھر انڈیپینڈنس کدھر رہے گی؟ آج بھی سماعت ہوئی وہی ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو مزید ہدایات بھی دی ہیں، اور 17 کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی گفتگو سن لی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 روز قبل فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کیسی ایسی آئینی ترمیم کی حامی ہو سکتی ہے جب وہ ان پر تنقید کرتے رہے ایج کے حوالے سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے آپ سے مشاورت کی ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے پھر وہی بات کی کہ جتنی زیادہ مشاورت ہو، تمام لوگ موجود ہوں، کنسنسس ہو، تو بہتری نکل سکتی ہے۔ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اگر آپ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی، تو وہ اصلاحات کی تو دونوں ہی حق میں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے نمبرز بھی چاہیے، اور جتنے زیادہ سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کا زیادہ رزلٹ سامنے آئے گا۔ اب وہ آئینی ترامیم بھی ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اصلاحات جو ہیں اس کے لیے تو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ سب لوگ متفق ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور عدالتوں کا بہت احترام ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا کہتے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آج اگر پی ٹی آئی ان کو اس بات کو نہیں سپورٹ کر رہی، لیکن اگر آپ پہلے ان کی تقاریر سنیں یا ان کا نقطہ نظر آپ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، اگر پچھلے سالوں کی کچھ نکالیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ اصلاحات ہوں، اور ان میں کیونکہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بہتری اس میں آ سکے۔
تو اب نمبرز گیم کی آپ بات پوچھ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے میں تو یہاں سندھ میں بیٹھا ہوں, بالکل صحیح, ہماری تو یہاں اسمبلی چل رہی ہے تو مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے, لیکن اصلاحات کی ضرورت تو رہتی ہے. اب جن حالات میں اصلاحات ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے سب کے ذہنوں میں ایف اینڈ بٹس آ رہے ہیں, تو جس پہ یہ سارے ٹی وی کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں یا میڈیا کے جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک چیز کی میں ضرور ایک سیاسی ورکر کے ناطے, جو پارلیمنٹ میں ہوا, جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, ان کو ہم ضرور اس کی مذمت بالکل. ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ آئینی ترامیم کی وہ مخالفت کریں گے, کسی بھی طرح ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو ویسے نمبرز گیم تو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر تو بالکل بھی نہیں پوری ہوتی, ویسے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو تب بھی شاید تھوڑا سا معاملہ ہے. لیکن آپ کی کیونکہ پارٹی میں تو بات چیت ہوتی ہے نا, تو پیپلز پارٹی کو کہیں پہ آن بورڈ لیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم لائیں گے یا کل لائیں گے یا کل آ رہی ہے؟ جی, جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تو یہاں پہ ہوں, سندھ میں ہوں, اور ہمارے اجلاس یہاں پہ چل رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب ضرور تشریف لے گئے تھے اسلام آباد, جس میں وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے, جو ایشوز ہیں ہمارے یہاں سے ریلیٹڈ. چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, تو ان سے ضرور کل میری ملاقات ہوگی تو ان سے ضرور پوچھوں گا کہ سر وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئے ہیں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. جی صحیح, بالکل صحیح. عمیر نیازی صاحب, واضح طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے کہ کسی تو وہ تو 2/3 میجورٹی تو پھر نہیں ہوتی نا, یا ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں ڈور کو کلوز نہیں کروں گا. ان کی فلور آف دا ہاؤس کی تقریر کی ایک اہمیت ہے, سگنیفیکنس ہے. مطلب انہوں نے ایک چیپٹر کو تو مکمل رد کر دیا, جو ایج والے آپ اینگل کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, باقی انہوں نے جو فیلر پھینکے ہیں, میرے خیال سے بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں پہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. جس طرح انہوں نے واضح طور پہ پینل کی ایک بات کی کہ کیوں بھائی میرٹ بیس کیوں نہیں ہونا چاہیے, تو مطلب یہ اس طرف اندیا ہے کہ آپ ان لائنز پہ آ جائیں. سینئر موسٹ جو بھی جج ہوں گے وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس, وہ تو آرٹیکل 175A کا مینڈیٹ ہے. تو انہوں نے اب کہا ہے کہ جی پینل آنا چاہیے, اس میں سے جس طرح مطلب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس حق میں ہیں کہ پینل آئے اور اس کے بعد پک اینڈ چوز ہو. مگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ اس چیز سے کانفلکٹ کرے گا جو ہمارا ڈیپلی انٹرینچ پرنسپل ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے انشور کریں گے اگر آپ اس طرح سے پک اینڈ چوز کریں. دیکھیں, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز حکومت پک کرتی ہے, سمجھ آتی ہے, کیونکہ حکومت نے پالیسی دینی ہوتی ہے اور ان سیکٹریز کے ذریعے انہوں نے امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے. یا اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو ظاہری بات ہے حکومت نے ڈائریکشن دینی ہے, وار ڈکلیئر کرے گی تو گورنمنٹ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا, تو وہ سمجھ آتا ہے. مگر جوڈیشری اور گورنمنٹ کا کوئی نیکسس نہیں بنتا, وہ اوور آل ایک اسکیم آف تھنگ میں ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس نے ہر طرح کے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے ہیں. کل کو یہی پانی کا ڈسپیوٹ بنتا ہے صوبے اور مرکز کے درمیان, تو کس نے ریزالو کرنا ہے؟ آپ کی اعلیٰ عدلیہ نہیں کرنا ہے نا. تو اس لیے اس کو اس کی انڈیپینڈنس رہنی چاہیے. آپ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کریں گے, نمبر جس طرح سے بھی اچیو کر لیں, میں اس میں نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیں, حکومت کے اندر سے متضاد سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے, آئینی ترمیم نہیں آ رہی؟ مطلب اعظم نذیر طاہر صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ نفی میں سارے ہلا رہے ہیں, اور غیر رسمی گفتگو میں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نمبر پورے کل قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم آ رہی ہے. کیونکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہاؤس کے انڈیجنس آواز نہیں ہے. اگر ہاؤس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی نا کہ یہ ترامیم وقت کی ضرورت ہے, ڈسپنسیشن آف جسٹس کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, یہ امپورٹڈ آ رہی ہیں. جس طرح بجٹ امپورٹڈ آیا تھا نا, یہ بھی باہر سے کہیں سے آ رہی ہیں, جس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنے الائز کو بھی نہیں کنسلٹ کیا.
एलाइज भी ऑन बोर्ड नहीं है, वो पहले क्या करें कि किसी तरह से फ्रेम ऑफ थिंग में पहले नंबर पूरा कर लें। फील लेना, सो ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की आना कि फील ले रहे हैं, कि फील क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द रिएक्शन फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज? उनके हेड्स को शायद कंसल्ट किया, और हेड्स को कंसल्ट किया, उनसे फील ली हो, मगर आप मतलब अभी शाह साहब बैठे हैं, मतलब इनके पीपल्स पार्टी वाले किसी एमएनए से पूछ लें कि कोई किस तरह की स्कीम पे डिस्कशन हुई, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये क्लोज डोर ही चल रहा है। सेनेट का इजलास कल से पहर 4 बजे होगा, कौमी असेंबली के इजलास की अभी भी हवाले से है कि वो भी होगा 3 बजे। तो लग तो रहा है कि ये तो सीरियस है मामला। देखिए तो ले आए, सैटरडे को नॉर्मली मतलब ठीक है, अगर एक टाइम लिमिट हो, टाइम बार्ड एक टाइम हो कि जी जिस तरह बजट पास करवाना है तो फिर वो स्ट्रेंथ एक स्ट्रेच में इजलास होता रहता है। बिल्कुल, तो दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल डेफिनेट है। मगर और साथ ही साथ आप ये देखें ना, आप उस क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि जब आपका मिनी बजट भी ऑन कार्ड्स है कि आपके टारगेट 2 महीने के अचीव नहीं किए। IMF इज ऑन बोर्ड नाउ, ये तो बड़ी अच्छी, इट्स लाइक इन अ ड्रम बीट हो रहा है कि जी मतलब नहीं, तो उसी के इन लाइन में और टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस की डायरेक्शन रिवाइज होएगी, तो वो मिनी बजट पे चलें, उस पर भी बात करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, एक आपको क्या लगता है कि ये बाकायदा हेड ऑन जाने की बात नहीं होगी अगर जुडिशरी के साथ अगर इस किस्म के डिसीजंस ले लेंगे, शायद वो पर्सन स्पेसिफिक हों, शायद किसी को फेवर देने की कोशिश की जा रही हो, और फिर जो फैसला आया हुआ रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो ये आपको नहीं लगता कि हुकूमत अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी? देखें, एक तो अभी तक कोई वाज़े तौर पर नहीं इल्म किसी को भी कि क्या इस्लाहात हैं या क्या किस पे बात हो रही है, क्या कवानीन लाए जा रहे हैं। मेरे मोहतरम उमैर नियाज़ी साहब को तो ज़ाहिर है पता नहीं होगा, हमें भी इस बात का इल्म नहीं है, और ये सब एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी जिस तरह पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात हो, और ख़ास तौर पर मौजूदा मोहतरम जो हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, वो तो कह चुके हैं कि मैं किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अब बहुत सारे दूसरे इश्यूज आ सकते हैं, ये जब तरमीम या सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब तो सिर्फ एक सोच है ना कि जी गवर्नमेंट यूं करना चाह रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने नासिर हुसैन शाह साहब, लेकिन जो रिजर्व सीट्स के हवाले से जब फैसला एक आया है, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी, उसके फौरन बाद ये चीजें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब एक आईनी तरमीम लाई जाएगी और इस किस्म की लेजिस्लेशन की जाएगी जिसमें ये जो फैसला आया है ये वैसे ही बिल्कुल मतलब फारिग हो जाएगा। तो और आज फिर आला अदलिया ने बाकायदा इस चीज का नोटिस लिया कि जी उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और रिजर्व सीट्स ही इस वक्त शायद हुकूमत के पास जो है वो उनको 2/3 मेजॉरिटी के करीब लेकर जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये उस फैसले के बाद फिर उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट शायद उस फैसले से नाराज है, परेशान है, जिसकी वजह से ये सारी लेजिस्लेटिव एक बिजनेस सामने आ रहा है जिसमें एक जुडिशियल पैकेज है, आईनी तरामीम है जुडिशरी के हवाले से? देखिए, बहुत एहतराम के साथ अदालतों के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं अभी माजी करीब में भी और अब भी कि जिन पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सबको। सही मिसाल ये भी जो फैसला है ये एक हकीकत है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद PTI सपोर्टेड जो भी अरकान थे उनके नंबर ज़्यादा थे, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले उन्हें ऑफ़र की कि गवर्नमेंट आप बनाएं। लेकिन बाद में खुद मैं सिर्फ ये उमैर नियाज़ी साहब समझते हैं सब चीज़ों को, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके को एडॉप्ट करने में हर्ज क्या रहा। और फिर जब ये जो फैसला आया तो आइन में अगर लिखा हुआ है कि 3 दिन में किसी ने कोई ज्वाइन करना है किसी पार्टी को जो इंडिपेंडेंट है, तो ये 15 दिन का टाइम दे देना, क्या ये आइन को रीराइट करने की बात नहीं है? आपको कुछ अरसा पहले मैं थोड़ी सी ज़हमत दूंगा कि जब पंजाब गवर्नमेंट में जब असेंबली में जब कोई वोट आए थे तो जो
آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انحرافی کرتا ہے اپنی پارٹی پالیسیز کی، لیڈرشپ کی، احکامات کی، تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ جو انہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو بھی نہیں گنا جائے گا. اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں. مثال اسی فیصلے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پلی تھی، وہ پلی تھی سنی اتحاد کونسل کی. فیصلہ آ گیا حق میں پی ٹی آئی کے، اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر ایک یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے دوستوں نے جو جیت کے آئے تھے، ظاہر ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اسمبلی میں کہ جی ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. اب وہ دوبارہ ایفیڈیوٹ جمع کر، بس اس میں بہت بحث ہو سکتی ہے. اب وہ جو فیصلے آئے تو ان کا جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ عدلیہ کا احترام ہے اور ان کی ایک جو بات ہے وہ رہنی چاہیے، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ جو آئین ہے اور آئین کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو ابھی تک یہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں. اگر یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی دیکھا جائے گا. لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ پرسن اسپیسیفک کسی قسم کی کوئی نہیں لائی جائے گی، آئینی ترمیم نہیں لائی جائے گی. ویلکم بیک ناظرین. عمیر نیازی صاحب، اب جو سینٹ کا جو کل کا جو آیا ہے اس میں وہ 4 بجے ہونا ہے، اور قومی اسمبلی کا آپ نے بتایا 3 بجے اجلاس ہے، اور جو دونوں کے وہ جو آپ کے پاس تو آ چکا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا آرڈر آف دا ڈے، جو سینٹ کا آرڈر آف دا ڈے ہے اس میں بھی آئینی ترامیم سے متعلق قانون سازی کے ایجنڈے پر نہیں ہے، لیکن قائد ایوان کل کے وقفہ سوالات کو مؤخر کرنے کی تحریک ضرور پیش کریں گے. ابھی دس از ویری اسٹرینج سینٹ میں کہ وقفہ سوالات نہیں ہوگا کیونکہ اسپیشل ڈے پہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا. اور تو جو دلاؤ نوٹس ہیں وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ایجنڈا آپ کے سامنے ہے اس میں آرڈر آف دا ڈے میں کسی قسم کی لیجسلیشن ہے ادر دین امینڈمنٹ؟ بالکل ایک بھی لیجسلیٹو بزنس نہیں ہے، صرف 2 کالنگ اٹینشن نوٹس ہیں جو کل ٹیک اپ ہونے ہیں. تو اب ہے پریزنٹ طریقے سے اگر سپلیمنٹری ایجنڈا لائیں، مگر ابھی تک یہ لگتا نہیں، ابھی تک لگتا ہے حکومت کی تیاری اس طرح سے مکمل نہیں ہے. نہیں تو بڑے دنوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، زیر بحث ہیں، اور جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ مطلب میڈیا پہ یہ گفتگو جاری ہے، اور اگر حکومت یہ مطلب اسٹریٹ وے کہہ دے کہ بھئی دیر از whatsoever not even a single consideration of bringing in constitution amendment, تو پھر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن وہاں سے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں آتی، کوئی کہتا آ رہی ہے، کوئی کہتا ہو رہی ہے، کوئی کہتا نہیں ہو رہی ہے. تو آرڈر آف دا ڈے سسپینڈ ہو سکتا. دیکھیں سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے یہ انہوں نے تو ساری چیزیں بلڈوز کر کے کی ہیں. ابھی تک جتنی لیجسلیشن پاس ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ رولز کو سسپینڈ کر کے ہوئی، تو وہ تو رول سسپینڈ کر کے لیکن وہ پھر بھی ٹیبل کر رہے ہیں. نہیں تھی، یہی تو ہو چکا ہوا ہے، یہ پاس میں کرتے رہے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ دیٹ ایزی کہ جی آپ آرڈر آف دا ڈے دے دیں، اس میں کچھ مینشن نہ ہو دونوں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں، اور اس کے بعد آپ آرڈر آف دا ڈے سسپینڈ کر کے ایک دم ایبرپٹلی لے آئیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اطلاعات آتی رہی ہیں کہ جی ایوری پارلیمنٹیرین شوڈ انشور his or her presence in parliament on the sessions of Senate and National Assembly. ناصر حسین شاہ صاحب. جی بالکل، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب کو یہ ہے کہ وہ سب لوگ وہاں پہ رہیں، اور جس طرح اگر آرڈر آف دا ڈے میں نہیں ہے، لیکن یہ روایات رہی ہیں کہ آرڈر آف ڈے میں اگر نہ بھی ہو کچھ تو کوئی اہم ایشو کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. بیرسٹر صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر اگر اجازت دیتے ہیں، وہ رولز موجود ہیں جو اسمبلی کے قوانین بنے ہوئے ہیں صحیح کہ اس کے تحت اسپیکر جو ہے اسپیشل پرمیشن دی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی جیسے بیرسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کل کا جو سیشن ہے وہ ظاہر ہے ویسے سیٹرڈے کو عموماً نہیں ہوتے،
فرائیڈے کو اور پھر بعد میں منڈے کو کیا جاتا ہے، لیکن سیٹرڈے کو بھی ہوتے ہیں. تو یہ اگر بلایا گیا ہے تو ضرور اس کا کوئی پرپز ہوگا. پرپز ہے مطلب کچھ لگ رہا ہے آپ کو دیر از سم تھنگ کوکنگ بیہائنڈ دا سینس. ناصر حسین شاہ صاحب، نمبر گیم کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، آئی نو یو آر مطلب سٹنگ منسٹر ان پروونشلز ان گورنمنٹ، لیکن کچھ نہ کچھ تو نظر تو آپ بڑی گہری رکھتے ہیں نا کہ وفاق میں کیا چل رہا ہے، تو آپ کو لگتا کیا ہے؟ جی ظاہری طور پر تو نمبرز کم ہیں. جو اس طرح کی کوئی بھی اگر اصلاحات لا رہے ہیں یا کوئی ترامیم آ رہی ہیں تو اس میں تو ویسے تو، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سب ممکن ہے. اور میں تھوڑا سا دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے مولانا صاحب کا کلپ جو ابھی نشر کیا یا جو سنوایا، جی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر وہ اس بات پہ جو اصلاحات ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، ابھی تو یہی ہے نا کہ جی وہ کوئی عمر بڑھا دی جائے گی یا کوئی ایسا چیز لائی جا رہی ہے کہ نہیں ہوتی تو شاید مولانا صاحب کنسیڈر کریں، کنٹینیو کریں. اگر جی تو کوئی اس طرح کی اصلاحات آتی ہیں کہ جو قابل قبول ہوں تو پھر تو ظاہر ہے اس پہ اس کو سپورٹ کی جا سکتی ہے. تو پھر ڈو یو ایگری کہ ناصر حسین شاہ صاحب یہیں پہ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو چارم ہے اینڈ ہز فرینڈشپ ود مولانا فضل الرحمان صاحب that has played key role؟ دیکھیں ہمارے بڑا احترام کا رشتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ صاحب کا بھی اسی طرح، موجودہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے تو مل کر الائنس بنا کے الیکشن لڑا ہے. اور خاص طور پر اگر سندھ کی بات کریں تو ہمیں تو بڑا سخت ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. جس طرح ہم پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے، اس سے زیادہ تو سندھ میں ٹف ہمارا جو مقابلہ رہا وہ تو ان کے الائنس کے ساتھ تھا، جس میں پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے اور ایم کیو ایم یہ سب شامل رہے ہیں. تو ہم سے زیادہ تو قربت کا رشتہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے مولانا صاحب. لیکن انتخابات سے بہت پہلے سے ناراض ہو گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ناراض ہو گئے تھے. اور آن دی ریکارڈ سینیٹر کامران مرزا صاحب نے میرے پروگرام میں بولا ہے کہ چلے ٹھیک ہے مطلب سیاست اپنی جگہ لیکن غمی خوشی کے اوپر تو آپ کو جانا چاہیے تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ذاتی انتہائی اہم فنکشن پر پی ایم ایل این کا ایک بندہ نہیں تھا. زرداری صاحب گئے تھے اس پر، آپ کو بھی یاد ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ تعلق رکھنا تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بڑے اس طرح کے جو بھی کشادہ دل بھی ہیں اور روایتی ہیں. وہ سیاسی طور پر اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس طرح کی جو بھی سلسلے ہوں اور غمی خوشی میں تو ہمارا ویسے بھی رہتا ہے، جو کتنا سخت مخالف بھی ہو لیکن اس طرح کی صورتحال میں تو ہم لوگ وہاں پہ ضرور جاتے ہیں. اور خاص طور پر خوشی میں چلے نہ بھی جائیں، کسی کی شادی ہو یا کوئی ہو، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں کوئی غم کی کوئی صورتحال ہے تو اس میں تو ضرور جایا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ قربتیں پی ایم ایل این کے ساتھ زیادہ صحیح. جی جی میں ایک عرض صرف کر دوں. جی میں صرف ایک عرض کر دوں. جی مولانا صاحب کے لیے بہت احترام ہے، لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ الیکشن کے ریزلٹ پہ ہی ہے نا. بالکل صحیح. تو مولانا صاحب جہاں پہ زیادہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، کے پی کہہ لیں یا جو بھی دیگر جگہیں تھیں، وہاں سے تو ان سے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. 95-98% اگر آپ سیٹیں دیکھ لیں جو پہلے مولانا صاحب کے پاس رہی ہیں یا جن پہ وہ زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے، تو پھر جو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا یا دیگر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا علیحدہ سے احتجاج کریں گے، اختلافات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے. کیونکہ
وہ احتجاج جو ہے ان کا احتجاج سیٹوں کے لیے ہے کہ جی ان کے ساتھ جو ہے ریگنگ ہو گئی, ان کو سیٹیں نہیں ملی, تو ریگنگ ہو گئی تو وہ سیٹیں محترم بیرسٹر عمیر نیازی صاحب والوں نے جیتی ہیں. صحیح. تو اب وہ اختلاف تو ان کا ان سے بنتا ہے. صحیح. لیکن وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. ویسے حافظ عبداللہ صاحب نے میرے پروگرام میں بولا تھا کہ ہم مطلب یہ خودکش حملہ ہوگا, ہم اپنے اوپر کریں گے اگر ہم کسی آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے. بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے کل. بیرسٹر عقیل صاحب چلے وہ آ رہی ہوگی کہ کہہ رہے ہیں آ جائے گی, مگر لے ہوگی نا, ریڈنگ ہوگی, آگے چلے گی, ایک پروسیس ہے. شاہ صاحب کو ایک چیز یاد کریں, شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان ایک سیٹ آپ نے جیتی ہے, ایک ہم نے جیتی ہے, تو وہ برابر ناراض ہیں. آپ کے فتح اللہ خان ایم این اے آدھی آدھی ناراضگی. صحیح, بالکل بالکل. آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں دیکھیں؟ اچھا تھوڑا ہم آئینی ترمیم میں جو بات کر رہے ہیں نا, ہم سارے خالی جوڈیشری کی حد تک باک ڈاؤن ہو گئے ہیں. اگر دیکھیں میرے خیال سے گورنمنٹ کو کچھ اور بھی پریشرز ہیں. دیکھیں ابھی اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, الیکشن کمیشن بھی کے 2 ممبرز ریزائن کر رہے ہیں, 2 یا 3 کر رہے ہیں ڈسمبر میں. الیکشن کمیشن جو میرا اپنا خدشہ ہے کہ اس میں آئے گا کہ یہ چاہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کنٹینیو کریں جب تک نیا اپوائنٹ نہیں ہوتا. یہ ان لائنز پہ بھی سوچ رہے ہوں گے. فردر مور دیکھیں SIFC آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, اس کا ابھی تک کوئی رول نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں, یہ اس میں بھی ٹچ اپون کریں. ویلکم بیک. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح بات کی شاہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانے کے بجائے PTI سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہی بدل دیں, کیونکہ جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے وزیر بدلتے ہیں جتنے وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے. لیکن آج ہی بانی PTI نے کہا کہ بھئی آئی ایم آل آؤٹ سپورٹ, مطلب ان کی سپورٹ 100% سپورٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے کوئی غلط بات نہیں کی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دیکھیں ضمیر, بات یہ ہے کہ جو ناصر شاہ نے بات کی ہے میں 100% ان سے متفق ہوں. نمبر 1, پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک نارمز بہت سٹرونگ ہے, اور یہ میں یہاں رہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, اور ایون فیڈرل میں بھی جب تھے تو دے بلیو ان ڈیموکریٹک نارمز. نمبر 3, دیکھیں آپ کو CM وہ چننا چاہیے ہو شوڈ بی میچور, نالجبل ہو, اور پھر ایک ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ بات چیت بھی کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, اور جب کوئی ایسی پرابلم ہے جہاں میچورٹی کی باتیں ہوں, اس کے بعد وہ جس طریقے سے بات میں یہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہے, آئی مین یہ ڈونٹ یوز ڈپلومیٹی لینگویج. اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہاں پر کوئی اور ٹربل ہو اور کوئی اور ایکشن لیا جائے, ادن اٹ بیٹر کہ ود ان ہاؤس آپ اپنا چینج کریں, فائنڈ اے بیٹر CM ہو کین ٹیک ایوری ون along. آپ نے جو یو شوڈ بی ویری فرم, ٹاک ٹو فیڈرل گورنمنٹ ان ویری کلیئر ٹرم, convey your party decision, project your party, آپ اس کو strengthen کریں as a CM, but don't have a confrontation. اور confrontation ایسے کریں کہ آپ behave کر رہے ہوں جیسے واقعی کہ آپ immaturity show کر دیں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا کوئکلی اسی تناظر میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا KP کی حکومت پچ کر رہی ہے پولیس کو اگینسٹ دی, بیکاز ابھی جو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے. It is very serious, اور یہاں پر political government is not taking interest. It is their responsibility کہ آپ دیکھیں کہاں پر کیا ریزنٹمنٹ ہے, کیوں ہو رہی ہے. It is your responsibility. اس میں اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ان کی رسپانسبلٹی نہیں. You have to create a very conducive working environment amongst law enforcement agencies. آپ کو پتہ ہے کہ خاصہ دار لیوی کے لوگ وہ سویلینز ہوتے ہیں, ان کو پتہ کچھ ہے نہیں, یونیفارم بٹھا دیں تو وہ لگ رہا ہے پوری وہ پولیس کر رہی ہے یہ اسٹرائک کری. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ہر جگہ پولیس اور دونوں اکٹھے کرتے, بہت شہادتیں دی ہیں ہر جگہ پولیس, اور یوم شہداء پہ بھی اکٹھے ہی, مطلب وہ میسج سب کے لیے ہوتا ہے, پولیس بھی اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے.
اس لیے یہ چیزیں میرے خیال میں بہت KP کے لوگوں نے بہت سیکریفائس دی ہے, صحیح, بالکل بہت مالی اور جانی نقصان اٹھایا. اس لیے یہ حکومت آپ دیکھیں نا خاموش ہے. یو ہیو ٹو گو اینڈ IG پولیس وہاں آپ کے ہیں, بالکل آپ کی انٹیریئر وہاں ہوم منسٹر ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں, آپ لکی مروت جائیں, بالکل آپ کو یو آر ریسپانسبل ٹو کریٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. عمیر نیازی صاحب کوئکلی دونوں باتوں پر کمنٹ کر دیں آپ ذرا, کہ چینج کر دینا چاہیے چیف منسٹر صاحب. یہ تو گورنر جو بیسیکلی ہوتا ہے نا, آپ کی گورننس ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس طرح کون بہتر کنڈکٹ کرے. آپ کمپیریزن ڈرا کر لیں, کیا پنجاب والے بہتر گورننس کر رہے ہیں, یا بلوچستان کا CM بہتر پرفارم کر رہا ہے, یا سندھ کا. یہ تو یارڈ اسٹک اویلیبل ہے. آپ خالی باتوں پہ نہیں کرتے. جیسا آپ نے کہا خان صاحب نے انڈورس کیا, دیکھیں خان صاحب بالکل کھڑے ہیں علی امین صاحب کے ساتھ, مگر آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں خان صاحب نے جو انہوں نے پریس کے بارے میں بات کی اس کو وہ کیا, کیونکہ دیکھیں آپ اس طرح سے نہیں, خان صاحب جیل میں ہیں, وہ ان کی تقریریں تو نہیں سن رہے. اگر کوئی بلو دا بیلٹ بات ہو گئی تو اس کے لیے معذرت کر لی. باقی آپ نے دیکھیں جس طرح سے پولیس کا بات کی, دیکھیں فرسٹ لائن ہے آپ کی پولیس کی, وہ بیچارے مرتے جا رہے ہیں. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر جو ڈسٹربنس بنی ہوئی ہے, کیا ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کو امپاور کر رہے ہیں؟ بھائی رسپانسبلٹی ہے, مگر دیکھیں آپ NFC کا شیئر اس صوبے کا روک کے رکھیں گے, آپ اس کے نیٹ ہائیڈل پروفٹس نہیں دے رہے, آپ بغیر پیسے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ چلاؤ, آپ اسے اپنا مرضی کا چیف سیکرٹری نہیں دے رہے, آپ IG مرضی کا نہیں دے رہے. کیا یہ صورتحال سندھ یا دوسرے صوبوں میں آپ ہینڈی کیپ کر کے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صوبہ چلاؤ, وہ کس طرح چلائے؟ ناصر حسین شاہ صاحب کچھ یاد کرائیں گے کہ PTI کی دور حکومت میں آپ لوگوں کا بھی کوئی رولا پڑا ہوا تھا جی IG کے حوالے سے یا کچھ اس طرح. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی, یہ جو اریسٹ ہوئے تھے پارلیمنٹیرینز, ہمارے ایک مطلب روایات ہیں کہ اگر مطلب کوئی دشمن ناک کرتا ہے دروازے پہ تو وہ انتظار نہیں کرتے کہ وہ گھر کے اندر کود کر آئے, تو وہ کہتے ہیں او بھائی باہر رک میں خود آ رہا ہوں. اب آپ نے یقیناً کنڈیم کیا, ٹھیک ہے, لیکن کیا PTI کے لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی تھی کہ بھئی اپنے ایوان کا تقدس بچانے کے لیے خود باہر چلے جاتے, چھپ کر اندر بیٹھے تاکہ وہ آئے اور ان کو وہاں سے گرفتار کریں؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتا, لیکن پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہوتا ہے اور اس کا احترام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے تھا, اور جو نہیں ہوا تو اس پر جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا ہے, یا ویسے جو ان کی ایک کمیٹی بنی ہے اس کے تحت ضرور ایکشن لیا جانا چاہیے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ آپ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دونوں دیکھے ہیں 2013 سے 18 اور 18 سے 22-23 تک کا جو ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جو PSDP بنتا تھا اس میں 3-4% سے زیادہ سندھ کی جو بھی اسکیمیں ہوتی نہیں تھیں, اور اگر ہوتی بھی تھیں تو بعد میں اتنی 3-4% پہ بھی ریلیزز نہیں آتی تھیں, بلکہ بہت یہ ریکارڈ پہ ہے. میرے پاس کلپ بھی موجود ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. تو یہ ہمارے ساتھ تو بڑا, لیکن میں نے وہی کہا کہ اس وقت مثال دی شاہ صاحب کی, مراد علی شاہ صاحب کی, کہ وہ ہمیشہ اگر بات بھی کی اپنا موقف رکھا, لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. میں یہ عرض کر دوں, بیرسٹر صاحب کو ضرور برا لگے گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ PTI کا جو طرز سیاست ہے اس نے اس چیز کو بڑی تقویت دی جو آج یہ بدتمیزی کی سیاست ہے, انتہا پسندی کی سیاست ہے, اور جو تعلیمات ہیں اس کے تحت. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں PTI میں سینئر کیڈر موجود ہے, لیکن جس کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے, چیف منسٹر ہو یا کوئی اور بھی ان کے عہدے ہیں, وہ وہی لوگ جنہوں نے اس طرح کا کنڈکٹ رکھا جس طرح کا ابھی گنڈا پور صاحب کا ہے, پھر ان کو ترقی دی گئی. دوسری طرف دوسری لیڈرشپ بھی تو ہے نا. ہمیں تو کبھی اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں تو ہمیں تو سخت ڈانٹ پڑتی ہے لیڈرشپ کی طرف سے. بالکل صحیح. کہ اور بہت ساروں کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا سندھ میں اگر جنہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی. بالکل صحیح. بریگیڈیئر حارث صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ٹائم یہاں پہ گزارا. ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں, اس کے برعکس. اور میں ایک اور بات کروں, سر معذرت سے PTI جب تک شاہ صاحب معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اس پر مزید بھی انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.